हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अज्ज़ाए तरकीबी। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रामे की अज्ज़ाए तरकीबी। अब हम पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये याद रखना है, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इससे मुराद करके दिखाना है। इसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। जो ड्रामा होता है वो एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है करके दिखाना। इसमें किरदारों मतलब कैरेक्टर, उनके ज़रिए की गई बातें और मंज़र के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में भी इसकी रिवायत मौजूद है और इसको नाटक कहा जाता है। जो हमारा कदीम रिवायत है उसमें भी हमें यही चीज़ जो जिसका नाम है ड्रामा, वो नाटक की शक्ल में देखने को मिलती है। अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नुमाइंदगी यानी नक्काली कहा है। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है। इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। जैसा कि हमने दास्तान पढ़ी, नावल पढ़े और अफसाना पढ़ा, इसके मुकाबले जो में ड्रामा है वो हकीकत की ज़िंदगी से ज़्यादा करीब होता है। इसमें क्या होता है, किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर जो है देखने वालों को सामने नज़र आते हैं। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो किरदार हैं वो जो सोचते हैं उसको उनके ही अल्फाज में, उनके ज़हनी उतार चढ़ाव को उनकी आवाज़ के ज़रिए उतार चढ़ाव के साथ पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है। जो ड्रामा है उसको स्टेज पर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। क्या है, जो ड्रामा है सिर्फ स्टेज करके बताया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामे की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। जब रेडियो की इजाद हो गई तो जो ड्रामे हैं उसकी मकबूलियत में क्या हो गया, इजाफ़ा हो गया। और टेलीविज़न पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरह ड्रामे की ही सिनफ से होता है। आजकल जितने भी टेलीविज़न पे हम सीरियल देखते हैं सारे उनका ताल्लुक किससे होता है, ड्रामे से ही उन सबका ताल्लुक होता है। अरस्तू ने ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। अरस्तू ने कुल 6 चीज़ें हैं जिसको ड्रामे के लिए ज़रूरी करार दिया है। सबसे पहला है किस्सा, सेकंड है किरदार, थर्ड है मुकालमा, फोर्थ है मरकज़ी ख़याल, फिफ्थ है उसकी सजावट और सिक्स्थ है संगीत। कौन कौन सा है, किस्सा, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख़याल, सजावट और संगीत। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का अंसर मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है कि हर ही ड्रामे में संगीत का इस्तेमाल किया जाए। प्लाट, किरदार, मुकालमा और मरकज़ी ख़याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। मतलब ये 4 चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी, प्लाट, किरदार, मुकालमा और मरकज़ी ख़याल। ड्रामे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएं कि बतदरीज नुक्ता उरूज तक पहुँच सके और नाज़रीन की एक तवज्जो एक नुक्ते या एक ख़याल पर मरकूज़ हो जाए। मतलब जो भी हमारा मरकज़ी ख़याल है उसको ध्यान में रखते हुए सारे वाक़यात एक साथ इस तरह से जोड़े जाएं कि उसमें झोल पैदा ना हो और जो पढ़ने वाला है और सुनने वाला है और जो देखने वाला है उसका जो मरकज़ी ख़याल है वो एक ही जगह मरकूज़ रहे। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है वह अंजाम के ज़रिए पेश किया जाता है। और सबसे आखिरी में क्या होता है, अंजाम। हक़ और बातिल, इसमें क्या होता है, हक़ और बातिल की जीत बताई जाती है। खैर और शर की कशमकश बताई जाती है। बुनियादी इंसानी इक़दार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है।
سب سے پہلے پڑھیں گے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو ارسطو ہے اس نے کہا ہے کہ جو ڈرامہ ہے اس میں کل 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 قصہ، نمبر 2 کردار، نمبر 3 مکالمہ، نمبر 4 مرکزی خیال، نمبر 5 سجاوٹ اور نمبر 6 سنگیت۔ پھر سے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں ارسطو نے 6 کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 1 قصہ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، سجاوٹ اور سنگیت۔ پڑھیں گے قصیدے کے بارے میں۔ عربی میں قصیدے کا مطلب دلدار یا گاڑا گودا مراد ہے۔ اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ عربی میں قصیدے کا مطلب دلدار یا گاڑا گودا کے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک قصیدہ قصد سے بنا ہے، کیونکہ شاعر ارادہ کر کے ایک خاص موضوع پر پوری توجہ کے ساتھ فکر شیئر کرتا ہے۔ مطلب جو قصیدہ ہے وہ کائے سے بنا ہے؟ قصد یعنی ارادے سے بنا ہے۔ اس لیے اس صنف شعر کا نام قصیدہ قرار پایا ہے۔ اردو میں قصیدہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت کی جائے۔ قصیدہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف یا مذمت کی جائے۔ لیکن کبھی کبھی قصیدوں میں بھی اور بھی مضمون منظوم کیے جاتے ہیں۔ قصیدے میں کبھی کبھی کیا آتا ہے؟ کوئی اور بھی ٹاپک کو مضمون کیا جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پر قصیدے کو کسی بادشاہ یا مربی یا بزرگ کی تعریف بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جو اردو میں قصیدے لکھے گئے ہیں یا تو کسی بادشاہ یا کوئی بزرگ کی تعریف کے لیے لکھے گئے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر ہم قافیہ ہوتا ہے جو مطلع کہلاتا ہے۔ جس طرح غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اسی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے۔ باقی اشعار کے دوسرے مصرعے مطلع کی مناسبت سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جس طرح شعر میں سارے مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بھی مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع شامل ہوں۔ غزل کے برعکس یہ زائد مطلع عموماً اشعار کے بیچ میں آتے ہیں۔ جو یہ مطلع ہیں جو کبھی کبھی ایکسٹرا آتے ہیں وہ بیچ میں آتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ قصیدے میں کتنے اشعار ہوں یہ تعداد فی الحال مقرر نہیں ہے۔ غزل کی طرح قصیدہ بھی ہر بحر میں لکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح غزل کو ہر بحر میں لکھا جا سکتا ہے اسی طرح قصیدے کو بھی ہر بحر میں لکھا جا سکتا ہے۔ قصیدے کے بارے میں عام خیال ہے کہ اس کی اپنی زبان پرشکوہ، علمی اور بلند آہنگ ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں اجزائے ترکیبی کی۔ قصیدے کے درج ذیل اجزائے ترکیبی ہیں۔ سب سے پہلا ہے تشبیب۔ اصل موضوع یعنی مدح یا مذمت سے پہلے شاعر تمہید کے طور پر جو اشعار کہتا ہے انہیں تشبیب کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جب شاعر اپنا قصیدہ شروع کرتا ہے تو اس کو شروع کرنے کے لیے کچھ تمہیدیہ اشعار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ تمہیدیہ اشعار استعمال کرتا ہے اسے تشبیب کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں بہار، شباب، شراب، حسن و عشق، فلسفہ، حکمت، وعظ اور نصیحت یا اسی قسم کے کسی موضوع سے متعلق مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب اس جو تشبیب ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہار کی بات ہوگی، شباب کی بات ہوگی، حسن و عشق کی یا کسی بھی ٹاپک پہ بات کر کے تمہید شروع کی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے گریز۔ پہلا تھا تشبیب، دوسرا ہے گریز۔ جب شاعر تمہید سے آگے بڑھ کر مدح کی طرف آتا ہے تو وہ تشبیب اور مدح کا تعلق یا ربط پیدا کرنے کے لیے ایک شعر یا چند اشعار کہتا ہے جن سے پہلے اور تیسرے حصے کے درمیان کی اجنبیت کا احساس باقی نہیں رہتا۔ اس ربط و تعلق پر مبنی اشعار کو اصطلاحاً گریز کہتے ہیں۔ موڑ کا اصلی نام گریز ہے۔
جس طرح ہم نے تشبیب شروع کی ہے، تشبیب اور ہم کیا چاہتے ہیں، یہ مدح، ان دونوں کے بیچ میں ایک کڑی جو رہتی ہے اس کا نام گریز ہے۔ کبھی کبھی یہ 1 یا 2 شعر کا ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 سے زیادہ شعر کا بھی ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مدح یا مذمت۔ مدح یا مذمت یہ قصیدے کا اصل جزو ہے۔ جو مدح ہے وہ قصیدے کا اصل جزو ہے۔ مدح میں عام طور پر ممدوح کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کی تعریف مبالغہ آمیز انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ مطلب جو شاعر اب مدح کرے گا تو اس میں کیا کرے گا، جو ممدوحہ ہے مطلب جس کے اوپر قصیدہ لکھا جا رہا ہے، اس کے جاہ و جلال، اس کے انصاف کی، ان کی سخاوت کی، ان کے علم کی جو تعریف ہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کرے گا۔ ساتھ ہی ممدوحہ کے ہاتھی، گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریف میں بھی اشعار کہے جاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کے اوپر تعریف بیان کی جا رہی ہے تو اس کے ہاتھیوں کا ذکر آئے گا، گھوڑوں کا، اس کی تلوار کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ مذمت میں اس شخص کی ذات سے متعلق عیوب اور برائیاں بیان کی جاتی ہے۔ یا تو مدح کی جائے گی یا مذمت کی جائے گی۔ جو مذمت ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس شخص کی ذات سے متعلق عیوب، مطلب عیب اس میں کیا کیا ہیں اور کیا کیا برائیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہے۔ لیکن یہ مدح والے پارٹ میں نہیں ہوتا، یہ الگ والے پارٹ میں ہوتا ہے۔ 4 پوائنٹ ہے حسن طلب یا مدعا۔ قصیدے کے اختتامی حصے سے پہلے شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جن کا مقصد ممدوحہ سے صلہ، بخشش اور اعزاز و اکرام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس جز کو حسن طلب یا مدعا کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، جب شاعر نے مدح کر دی تو اب اسے جب چاہیے اسے وہ مطلب انعام وہ یا اعزاز، تو اس کے لیے وہ 1-2 اشعار کہہ دیتا ہے۔ اس اشعار کو حسن طلب یا مدعا کہتے ہیں۔ 5 پوائنٹ ہے ہمارا دعا۔ یہ قصیدے کا آخری جز ہے۔ اس میں شاعر ممدوحہ کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو دعا ہوتا ہے اس میں جو شاعر ہوتا ہے اس نے جس کے لیے قصیدہ لکھا ہے اس کی صحت کی، اس کی سلامتی کی اور اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ہم نے اس کے کتنے اجزائے ترکیبی پڑھے؟ 5۔ کون کون سے؟ تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب یا مدعا اور دعا۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کا مقام سب سے بلند قرار دیا جاتا ہے۔ جو سودا ہیں ان کا مقام سب سے بلند ہے، کس میں؟ قصیدہ نگاری میں۔ ان کے بعد ذوق، غالب اور مومن کے نام آتے ہیں۔ ان کے بعد بھی لوگوں میں منیر شکوہ آبادی، نسیم دہلوی، محسن کاکوری، امیر مینائی مشہور قصیدہ گو ہیں۔ دکن میں نصرتی اردو عظیم ترین شاعروں اور قصیدہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا اجزائے ترکیبی ہے تشبیب، دوسرا ہے گریز، تیسرا ہے مدح، چوتھا ہے حسن طلب یا مدح اور 5واں ہے دعا۔ قصیدے کی قسمیں اب ہم دیکھیں گے۔ فرسٹ ہے تمہیدیہ اور سیکنڈ ہے خطابیہ۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تمہیدیہ، دوسری ہے خطابیہ۔ اور مضمون کے اعتبار سے قصیدے کی قسمیں 4 ہیں۔ ایک ہے مداحیہ، ہجویہ، وعظیہ اور بیانیہ۔ مضمون کے اعتبار سے قصیدے کی 4 قسمیں ہیں، مدحیہ، ہجویہ، وعظیہ اور بیانیہ۔ اب ہم دیکھیں گے مرثیے کے اجزائے ترکیبی۔ مرثیے کے کل 5 اجزائے ترکیبی ہیں۔ سب سے پہلے ہے چہرہ، سیکنڈ ہے رجز، تھرڈ ہے رزم، فورتھ ہے شہادت اور ففتھ ہے بین۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی پھر سے دیکھتے ہیں، کل 5 ہے، چہرہ، رجز، رزم،
شہادت اور بین۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔